अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख। ईरान अमरीका के मामलात के अंदर एक पेशरफ्त ये हुई है कि गुज़श्ता रोज़ सालिस पाकिस्तान के ज़रिए ईरान ने एक रिवाइज़ प्रपोज़ल पेश किया है अमरीका को। आपको याद है इससे पहले भी प्रपोज़ल पेश किया जा चुका है जिसको अमरीका ने रद्द कर दिया था। अब ये नई तजावीज़ पेश की गई हैं और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इससे मुतालिक रिपोर्ट किया है कि ये 14 नुकाती प्लान हैं या तजावीज़ हैं 14 जो कि पेश की गई हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को। अब इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं आई हैं, लेकिन सीधा ये बताया गया है कि हॉर्मुज़ के मामले पर थोड़ी लचक दिखाने को तैयार है, लेकिन नाकाबंदी को भी मशरूत किया है इस सारे के सारे मामले से। कोई ज़मानत दे दे अगर अमरीका तो नाकाबंदी में ईरान नरमी ला सकता है हॉर्मुज़ की। साथ ही साथ न्यूक्लियर डील के मामले के ऊपर भी साइमल्टेनियसली बातचीत करने को तैयार है। लेकिन जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इस प्रपोज़ल के बारे में पूछा गया अमरीका में सहाफ़ियों की जानिब से, तो उन्होंने कहा कि वो मुतमईन नहीं हैं ये जो नई तजावीज़ हैं इनसे भी। उन्होंने कहा कि इस वक्त अमरीका के पास तो दो ऑप्शंस हैं, या तो गो आउट एंड जस्ट ब्लास्ट द हेल आउट ऑफ ईरान, यानी ईरान को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दें, निस्तो नाबूद कर दें, या फिर कोई डील करने की कोशिश करें। उसके बाद कुछ ही देर बाद एक और तकरीब जो कि फ्लोरिडा में हो रही थी उससे खिताब करते हुए अमरीकी सदर ने यह भी कहा कि शायद हम ईरान के साथ किसी डील के बगैर ज़्यादा बेहतर हैं, लेकिन जो भी मामला हो हम इस मामले में जल्दबाजी नहीं करेंगे कि हमें पहले की तरह 3 साल के बाद दोबारा पछतावा हो और दोबारा इस मामले में जाना पड़े। हम चाहते हैं कि इस मामले को हमेशा के लिए अब किसी पार लगाया जाए, ख़त्म किया जाए, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ हम देख रहे हैं जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है तब से लेके अभी तक मुख्तलिफ तजावीज़ प्रपोज़ल्स दोनों तरफ से एक्सचेंज हुए हैं, जिसमें अमरीका का पहला 15 नुकाती प्रपोज़ल से लेके अब रीसेंट ईरान का 14 नुकाती प्रपोज़ल तक मुख्तलिफ बातचीत भी हुई है। एक बराह रास्त नशिस्त भी हुई अमरीका और ईरान के दरमियान, लेकिन मामलात पिघले नहीं, मामलात स्टेलमेट में हैं। लेकिन दूसरी तरफ अमरीका बार बार ये धमकी भी देता है और उसकी जो पोजीशनिंग है इस वक्त अस्करी तौर पर वो ये सिग्नल भी देती है कि कोई जारहाना हिकमत अमली हो सकती है। तो आसार किसके ज़्यादा नज़र आते हैं? क्या इम्कानात ये ज़्यादा हैं कि दोबारा महाज़ाराई हो, या फिर मुज़ाकरात की कामयाबी के आसार इस वक्त ज़्यादा हैं? हमें ज्वाइन करें सारी डिस्कशन के लिए मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ कराची स्टूडियोज़ में फ़खर दुरानी साहब, इरशाद भट्टी साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। बेनज़ीर, आपकी सबसे पहले इसके ऊपर रीडिंग जानना चाहेंगे। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और इसमें जो 14 नुकाती हालिया तजावीज़ आई हैं, किस हद तक इसको काबिल अमल समझती हैं? और अमरीका क्या इस वक्त जो स्टांस लिए हुए है आपको लगता है कि इसके ऊपर गौर करेगा? जो लचक दिखाई है ईरान ने, ये एक अच्छा जेस्चर हो सकता है या नहीं? अलीना, अभी भी मुझे लगता है कि बहुत बड़ा गैप है जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं और जो ईरान चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप बात करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ इस वक्त न्यूक्लियर जो इशू है उसके ऊपर। ईरान बात करना चाहता है अपनी मईशत के बारे में कि हम पे सैंक्शंस जो हैं वो हटाए जाएं ताकि हमें उससे इन द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो, हम रीबिल्ड कर सकें, हमें उससे हम अपनी मईशत को ठीक कर सकें। हम देख रहे हैं ये बहुत सी खबरें आ रही हैं कि ईरान में जो उनकी करेंसी है वो बड़ी तेज़ी से डिप्रिसिएट कर रही है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है और नुकसान भी बहुत ईरान का हुआ है। तो ये बहुत बड़ा गैप है कि एक तरफ बात करना चाहते हैं न्यूक्लियर इशू पे, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि नहीं, हम अभी हमारे लिए जो प्रायोरिटी है वो है सैंक्शंस को लिफ्ट करना। अभी अल जज़ीरा की मैं एक रिपोर्ट पढ़ी थी, ईरान के कोई बड़ी सीनियर अफसर हैं, उन्होंने अल जज़ीरा से कहा कि जो प्रपोजल हमने भेजा है उसमें हमने ये कहा है कि आप ब्लॉकेट खत्म करें अमेरिका, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलते हैं और फिर उसके बाद जो सेकंड राउंड ऑफ टॉक होगा उसमें हम न्यूक्लियर इशू पे बात करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप इस पे मानेंगे और मुझे ये नहीं लगता कि इजराइल भी इस पे मानेगा। मुझे लगता है कि इजराइल की तरफ से भी बहुत दबाव आएगा अमेरिका पे कि किसी भी हाल में आप सैंक्शंस जो हैं वो ना हटाएं। अब जो न्यूक्लियर इशू है उस पर हमने देखा है कि बार बार ईरान ने बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, ओबामा के वक्त भी, उसके बाद ओमान के साथ जो डोनाल्ड ट्रंप की बात हुई, मीडिएट किया, उस पर भी उन्हें बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई। अभी ये भी कहा जा रहा है, आप देखें कि जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो रशिया गए, वहां पे प्यूटिन से मिले, दूसरे दिन प्यूटिन की डोनाल्ड ट्रंप से कोई घंटा 1.5 घंटे बात हुई, जिसके बाद कहा जा रहा है कि रशिया की तरफ से ये प्रपोजल आया कि ईरान का जो हाईली इनरिच यूरेनियम है
وہ رشیا کے پاس رکھوایا جائے. تو ہو سکتا ہے ایران کی اس ایشو پہ رشیا سے بھی بات ہوئی ہو. تو یہ لگ رہا ہے کہ بار بار نیوکلیئر ایشو پہ ایران جو ہے وہ بڑا فلیکسیبل ہے، لیکن اسٹریٹ آف ہرموز اور نیوکلیئر ایشو کو وہ ایز اے لیوریج استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایز اے لیوریج ہم استعمال کریں تاکہ امریکہ جو ہے ہم سے وہ سینکشن پہ بات کریں. جیسے میں نے پہلے بھی کہا، ایران کے لیے یہ بہت ضروری ہے یہ جو اس وقت ڈائیلاگ ہو رہا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے ان کو دوبارہ یہ موقع نہ ملے. تو ان کے لیے یہ سینکشنز ختم ہونا ان دا فیوچر بہت ہی اہمیت رکھتا ہے. اس وقت مجھے لگ رہا ہے علینا کہ شاید، یہ میری ریڈنگ ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید معاملہ پھر سے ایسکیلیشن کی طرف جا سکتا ہے. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ وہ جو 60 دن کی ڈیڈ لائن ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے، 1 مئی کو ختم ہونا تھا، اس کا ایک لوپ ہول نکال لیا گیا ہے. اور پیٹ ہیگزٹ کہتے ہیں کہ وہ تو دن مکمل ہی نہیں ہوئے، کیونکہ ابھی تو بیچ میں 7 اپریل کو تو سیز فائر جنگ بندی ہو گئی ہے. تو اس وجہ سے بھی مجھے لگتا ہے کہ ایک اور راؤنڈ آف سٹرائکس شاید ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں جو ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں، ایک جو فورڈ ہے وہ واپس چلا گیا ہے، لیکن جو بش ہے اور دوسرا جو لنکن ہے وہ ابھی بھی اس خطے میں موجود ہے. تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ شاید، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بریفنگ بھی دی گئی ہے کہ، اور آپ دیکھیں وہ جو کانگریس میں جو بریفنگ دی گئی اس کے بعد کچھ کانگریس مین جو ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ایسی انڈیکیشنز ہیں کہ دوبارہ ایران پہ حملہ کیا جا سکتا ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ جو پریشر اپلائی کر رہا ہے ایران پہ وہ ابھی تک کم نہیں ہوا. اکنامک پریشر بھی کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں ابھی کچھ دن پہلے 40 ایسی کمپنیز تھیں ایران کی، شپنگ کمپنیز، جن پہ سینکشنز لگائے گئے ہیں. اور چائنا کی ایک کمپنی ہے اس پہ بھی سینکشن لگایا ہے جو سب سے بڑی بائر ہے ایران کے تیل کی. تو ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اندازہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہم ایران پہ پریشر کریں گے، اور وہاں پہ شاید ایک تھنکنگ بھی ہے کہ ان کے پاس تیل رکھنے کی اب جگہ نہیں ہے، ان کی معیشت کا برا حال ہے، یہ کبھی نہ کبھی مان جائیں گے. اور صرف مانیں گے نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں ان ساری چیزوں پہ مان جائیں گے. مظہر عباس صاحب، آپ اس کو کس طرح سے اینالائز کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ڈونلڈ ٹرمپ کی پرسنالٹی کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اس پوری جنگ کے دوران، پورے کانفلکٹ کے دوران ایک بہت ہی نان سیریس فگر کے طور پہ ابھر کر آئے ہیں. اگر آپ صرف ان کے اسٹیٹمنٹس فرام دا ڈے ون دیکھیں، کوئی آدمی جنگ کے دوران، یعنی آپ امن کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ وی کین آلسو ڈسٹرائے ایران. یہ جو ٹون ہے، یہ ان لائک دوسرے لیڈرز اگر آپ دیکھیں دنیا میں جو پہلے رہے ہیں، جنگوں میں کے دوران رہے ہیں، وہ کبھی بھی ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، جو اپروچ ہے، وہ اس طرح کی نہیں رہی کہ ایک دن کوئی اپروچ ہے، دوسرے دن کوئی اپروچ ہے. وہ کیا رہے ہیں؟ پہلی چیز یہ کہ یہ جنگ جب شروع ہوئی تو ایران ایک مذاکرات میں تھا، اور ایران جو ہے تقریباً اس چیز پہ تیار تھا کہ اپنی نیوکلیئر اور یورینیم انریچمنٹ جو ہے اس کو کس لیول تک لانا ہے، ان ساری چیزوں پہ ایران مذاکرات کر رہا تھا. یعنی ایک ملک جو آپ کی سب سے بنیادی ڈیمانڈ تھی اس میں مذاکرات کر رہا تھا، اس مذاکرات کی کامیابی کی نوید دی جا رہی تھی، اس کو کامیاب قرار دیا جا رہا تھا کہ اچانک حملہ کر دیا گیا. اور اس کے بعد اب جب جنگ بندی ہوئی ہے، جنگ بندی کے بعد گو کہ اس طرح کی وائلیشنز نہیں ہوئی کہ ایک دوسرے پہ وہ جو اسرائیل کے ایک دم اٹیکس رک گئے. اور ہم نے دیکھا کہ امریکہ جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ اس نے اسٹریٹ آف ہارمز کے درمیان جو اس نے پورا ایک طریقے سے بلاکیٹ کیا ہوا ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ وہ سیریس نظر نہیں آ رہے. مجھے نہیں لگ رہا کہ امریکہ، میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ جنگ میں جائے گا. اچھا. اور اب تو کیونکہ یہ خبریں بھی آنی لگی ہیں کہ وہ ان کی نامنیشنز بھی ہونے والی ہے، ان کے نام ریکمنڈ بھی کیے گئے ہیں. اب کہ وہ بات کہاں تک ہوتی ہے. تو اگر آپ فل فلیج جنگ میں جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ سوری، کون سی نامنیشنز؟ نوبیل، اس کے لیے جو خبریں آئی ہیں کہ اس میں ان کا نام بھی جو ہے ریکمنڈ کیا گیا ہے. تو اب آگے جب آئے گی وہ تو دسمبر کی بات ہے. لیکن ایک ایسی جنگ میں آپ دوبارہ نہیں جائیں گے. مجھے لگتا ہے جو بھی ہوگا وہ ٹارگیٹڈ ہوگا، اور وہ اکنامکلی بیسکلی ایران کو کرپل کرنا چاہتے ہیں. اور کافی حد تک ایران میں صورتحال ٹھیک نہیں ہے، معاشی طور پہ صورتحال ٹھیک نہیں ہے. لیکن ابھی جب مڈ ٹرم الیکشنز ہوں گے، مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے وہ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں، مجھے لگتا یہ کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں وہ یہ کہ ایران یہ کنسیڈ کر لے کہ اس جنگ میں اس کا نقصان ہوا ہے. یہ کنسیڈ کر لے کہ جی ہاں یہ جو چیزیں ہیں، اور وہ جس طرح وہ کہتے بھی ہیں کہ ایران سمپلی اپولوجائز کر لے
اور یہ کہہ دے کہ ہم جنگ ہار گئے. وہ کیوں کہے گا؟ ایران کا کیا ایشو ہے؟ ایران کا ایشو یہ کہ ایران نے نہ صرف یہ کہ اپنے لوگوں کی جو ہائپ کریٹ کی ہے اس پوری جنگ کے دوران، سائیکولوجیکلی دنیا میں اکراس دا بورڈ جو بھی ریزسٹنس فورسز ہیں وہ ایران کو ایک سمبل آف ریزسٹنس دیکھ رہی ہیں. اب ایک ایسے ملک میں جہاں اور کچھ نہیں ہے، یعنی معاشی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو بہت بری حالت ہے، وہاں اس کا واحد ہوپ جو ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ امریکہ حملہ کر دے گا، اسرائیل حملہ کر دے گا. اور آپ اس پورے اس میں جو ایران نے اب جو نئی تجاویز آئی ہیں جی اس میں بھی ہمیں نئی تجاویز دینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ اس ایشو کو سارٹ آؤٹ کیا جائے، لیکن وہ اپنے لیے بھی ایک آنریبل ایگزٹ چاہتا ہے. یعنی آنریبل ایگزٹ سے مراد یہ کہ اپنے لیے بھی ایک ایسا سلوشن چاہتا ہے کہ تاکہ وہ اپنے لوگوں کو مطمئن کر سکے. یہ نظر نہیں آئے کہ ایران نے کہیں سرنڈر کر دیا، ایران نے کہیں گیو اپ کر دیا اپنے ایشوز کو. تو میرا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنا، کوئی ایگریمنٹ کرنا، کوئی ایکارڈ کرنا وہ آسان نہیں ہے، وہ بہت ڈیفیکلٹ ہے، کیونکہ وہ کسی بھی ایکارڈ کو کچھ بھی بنا کے پیش کر سمجھ رہے کہ یہ ایک بس جیسے معاملات ہیں اسٹیٹس کو ہے وہ برقرار رہے، یا جیسے اس کو کہتے ہیں نا ٹیکنیکل ٹرمز وہ کانفلکٹ رہے گا. وہ یہ اس لیے اسٹیٹس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ایران کی معاشی صورتحال کو اور ایران کو معاشی طور پہ کرپل کرنا چاہتے ہیں، مزید. نہیں آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ محاذ-آرائی مزید ہوگی یا پھر امریکہ کوئی جاریات جنگ نہیں ہوگی، تو پھر مجھے مطلب حملہ کر سکتا ہے کچھ. یہی ہے نا، آپ کو اگر معاشی طور پہ ہی ختم کر دیا بس ایسے ہی رہے گا، تباہ کر دیا جائے، تو آپ پھر کیسے کہاں کس طرح آگے بڑھیں گے آپ؟ ٹھیک ہے. ارشاد بھٹی صاحب. میڈم شیخ، یہ بڑا سادہ سا سوال ہونا چاہیے تھا. اگر نارمل حالات ہوتے، ہمارا نارمل لوگوں سے واسطہ پڑا ہوا ہوتا تو، لیکن چونکہ بد نصیبی سے ایران اور دنیا کو ایک ٹرائکا بھگتنا پڑ رہا ہے. اور ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے نا، کبھی دنیا نے ہٹلر صاحب کو بھگتا، کبھی دنیا نے ہلاکو صاحب کو اور چنگیز خان صاحب کو بھگتا. تو اس وقت ایک ٹرائکا بھگت رہی ہے موجودہ دنیا، اور وہ ٹرائکا ہے صدر ٹرمپ صاحب کا، نیتن یاہو صاحب کا اور صہیونی لابی کا. اور چونکہ میں سمجھتا ہوں میڈم شیخ، میرا یہ ایمان کی حد تک ماننا ہے کہ یہ گریٹر اسرائیل کی جنگ ہے، یہ ایران کے تیل اور گیس پر قبضے کی جنگ ہے، یہ مسجد اقصیٰ سے تابوت سکینہ تک کی جنگ ہے. چونکہ اور پھر میڈم شیخ ایک اور بھی بڑا اس میں امپورٹنٹ ہے کہ دو فریقوں میں لڑائی ہوتی ہے، دو فریقوں میں آپس میں لڑتے ہیں، دو فریق صلح کر لیتے ہیں. اس جو جنگ ہے یا اس پوری کشیدگی یا اس پوری معاشی یا میدانی جنگ میں کئی فریق ہیں، امریکہ، ایران، اسرائیل، عرب ملک اور صہیونی لابی. تو اس لیے یہ بڑا پیچیدہ ہو گیا. پھر چونکہ میڈم شیخ میں بار بار اس پر بڑا فوکس کر رہا ہوں، کیونکہ دنیا کو ہیلری کلنٹن صاحبہ نے 2018 میں کہہ دیا تھا، اور اس وقت شاید ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی کہ ڈرو اس وقت سے جب آپ کی زندگی اور موت کے فیصلے ٹرمپ صاحب کر رہے ہوں گے. تو چونکہ واشنگٹن پوسٹ کی تحقیقی رپورٹ جس کے مطابق اوسطاً روزانہ 12 سے 14 جھوٹ بولنے والے ٹرمپ صاحب 200 امریکی ماہرین صحت جن کے مطابق وہ جسمانی بیمار ہیں، 27 ماہرین دماغ یا نفسیاتی امراض کے ماہر جن کے مطابق وہ ذہنی بیمار ہیں، اور پھر ہمیں پتہ ہے کہ وہ پل میں تولا پل میں ماشا اپنی کئی باتوں سے مکر جاتے ہیں، اپنی زبان سے پھر جاتے ہیں. تو صدر ٹرمپ نے جنگ بندی، مستقل جنگ بندی یا امن کی طرف یا دوبارہ جنگ کی طرف جانے کا فیصلہ کرنا ہے، تو سوال پیچیدہ ہو جاتا ہے. اور پھر میڈم شیخ اس وقت ایک میدان سجا ہوا ہے، اور وہ میدان ہے بیک ڈور بات چیت کا، سامنے والی مذاکرات کا، بیک ڈور ڈپلومیسی کا، اور یہاں کوئی بھی ہارنا نہیں چاہتا. یہ اعصابی جنگ ہے. ایران بہت تجربہ کار ہے، اس میں پرانا کھلاڑی ہے، وہ بہت اچھے ہیں مذاکرات میں. اور ایک اور بڑے امپورٹنٹ چیز ہے، وہ ایک مرتبہ کہ ایک ہوتا ہے طاقت والا، ایک ہوتا ہے طاقتور.
ताकत वाला जिसकी लाठी उसकी भैंस ट्रंप है और ताकतवर ईरान है। ईरान ने साबित कर दिया कि वो ताकतवर है, ताकत वाला नहीं है लेकिन ताकतवर है। तो मैडम शेख इस और फिर आखिरी जो बात है कि अभी भी सुप्रीम लीडर उनका टारगेट हैं मुज्तबा खामनाई साहब। अभी भी आबनाए हुरमज का मामला नहीं निपटा, अभी भी न्यूक्लियर मामला और अफजूदा यूरेनियम का मसला वही है। अभी भी ईरान पर इक्तिसादी पाबंदियां हैं, अभी भी ईरान के मुंजमद एहसास से उसे नहीं मिले, अभी भी खलीजी मुल्क क्या चाह रहे हैं हमें कुछ नहीं पता। और अब फिर एक मर्तबा ऐसी खबरें आ रही हैं कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी जाएंगे कि मईशत इनकी डाउन जा रही है, जंग रोक दो, इन पर दबाव बरकरार रखो, अंदर से बगावत की कोशिश करो। लिहाजा मुझे मैडम शेख जब तक मुख्तसर अगर इसको मैं करके आपको बताऊं, जब तक सदर ट्रंप इस ओहदे पर मौजूद हैं तब तक मुझे जंग के भी खतरे, दोबारा से हमले का भी खतरा मौजूद है। मुझे लगता है कि दोबारा हमला भी हो सकता है, दोबारा 2-4 रोज़ा जंग भी छिड़ सकती है और ये नाकाबंदी और ये पाबंदियां मजीद सख्त भी हो सकती है और कशीदगी में इजाफा भी हो सकता है। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं इसी के साथ और फिर वापस आएंगे। फखर तजियत अब्सरा भी शामिल करेंगे और मजीद सवालात भी आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। ईरान ने नई 14 नुकाती तजावीज़ भेजी हैं अमेरिका को, लेकिन अमेरिकी सदर का इनिशियल रिस्पॉन्स है कि वो इससे मुतमईन नहीं है। साथ ही ये कहते हैं कि शायद बेहतर है अमेरिका के लिए कि डील हो ही ना सिरे से, और अगर ऐसा होता है तो फिर अमेरिका दोबारा ईरान पर क्या कोई हमला कर सकता है। मुख्तलिफ ऑप्शंस को हम डिस्कस करें, तज्जिया तबसरा करें। फ़खर, आप इस वक्त तक जो सूरत हाल है उसको कैसे एनालाइज कर रहे हैं? आपको इम्कान किसका ज़्यादा लगता है? क्या कोई नई महाजराई हो सकती है जिस तरह के हालात वाक़यात और स्टेटमेंट्स आ रही हैं, या सिर्फ ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए हैं? और तजावीज़ का एक्सचेंज होना, बातचीत होना बेशक बैकडोर ही ये सिग्निफाई करता है कि मामलात आगे चल रहे हैं और खुशाइंद है। बहुत शुक्रिया अलीना। पहली बात ये कि ये जो ईरान की तरफ से नया प्रपोज़ल भेजा गया है ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था, और क्योंकि ट्रंप के साथ जो राब्ता है ईरान का वो भी है और पाकिस्तान के ज़रिए भी जिस तरह से मीडिएशन हो रही है, तो ये जो जितनी भी डेवलपमेंट और पेशरफ्त हो रही है ये सब एक्सपेक्टेड है और ये एक मैं समझता हूँ कि मामूल के मुताबिक जारी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जो एस्केलेशन है वो मज़ीद बढ़ेगी या जंग बंदी हो जाएगी और कोई आपस में अमन का मुआहदा हो सकता है। इसके लिए हमें ये देखना होगा कि ये जंग शुरू क्यों की गई थी और उसके मकासद क्या थे। कल एक इसराइल का अखबार है इसराइल ह्योम, उसने एक तहकीकाती रिपोर्ट पेश की है जिसमें ये बताया है कि जो जंग थी क्या अमेरिका को इसराइल लाया है या जो ये प्लान किसी और का था। उसमें मुख्तलिफ जो शुरका उस मीटिंग्स में थे जिसमें वॉर प्लानिंग की गई थी, उसमें ये सारी तहकीकात करके ये बताया है कि दरअसल 2 मीटिंग्स हुई थी। एक दिसंबर 2025 में हुई है वॉर प्लान के हवाले से कि ईरान के ऊपर हमला किया जाना चाहिए या नहीं, फिर दूसरी फरवरी के शुरू में हुई थी जिसमें बाकायदा एक वॉर प्लान और जो प्रपोजल था वो बना के पेश किया अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं पीट हेग्सेट उन्होंने। अब उसमें जो प्रपोजल दी गई थी, जो पीट हेग्सेट थे उन्होंने प्रपोज ये किया कि हमारी जो जंग का गोल है बुनियादी तौर पे वो है ईरान की रिजीम चेंज, क्योंकि अगर ईरान का ये जो मौजूदा रिजीम है वो रहा तो ईरान कभी भी अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो उसको मुकम्मल करके एक न्यूक्लियर पावर बन सकता है। तो इसलिए हमारा जो एक स्टेटेड गोल है वो ये है कि ईरान की इस रिजीम को ख़त्म किया जाए। नई रिजीम आएगी तो फिर उसको जो है न्यूक्लियर का जो इनका प्रोग्राम है वो हम रोल बैक करवा सकते हैं। और दूसरा उसमें बोनस पॉइंट उसमें यह बताया गया कि जो चाइना है इसका, क्योंकि नया जो रिजीम आएगा तो वो प्रो अमेरिका होगा, उससे जो चाइना का इन्फ्लुएंस एक तो ईरान के अंदर ख़त्म हो जाएगा और दूसरा चाइना बीइंग द बिगेस्ट जो एक्सपोर्टर ऑफ जो ऑयल है, इंपोर्टर ऑफ ऑयल, वो भी इसका जो इंपोर्टर ऑफ ऑयल, वो भी इसका जो चाइना का इन्फ्लुएंस यहाँ पे ख़त्म होगा, क्योंकि चाइना को फिर हमारे अमेरिकन एलाइज से ख़रीदना पड़ेगा। तो उससे सिग्निफिकेंट चाइना की जो मईशत है हम उसको भी काउंटर कर सकते हैं इस एक ईरान स्ट्राइक से। अब ये जो पीट हेग्सेट का जो प्लान था उसमें जो शुरका थे उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप भी थे, उसमें पीट हेग्सेट भी थे, जो इसराइल के वजीर आजम भी थे नेतन्याहू, मोसाद के चीफ भी थे, साथ ही जेडी वेंस और उसके साथ साथ मार्को रूबियो और CIA के चीफ थे। 3 लोगों ने इस जो प्लान था उसको अपोज किया, उसमें जेडी वेंस, उसमें मार्को रूबियो और जो CIA के चीफ थे जॉन रेडक्लिफ, उन्होंने ये कहा कि ठीक है ईरान की ऊपर जो स्ट्राइक है वो तो हम सपोर्ट करते हैं,
لیکن جو 6 ہفتے کی جو وار کا ہے وہ یہ ایک بہت لمبا عرصہ ہے، کیونکہ اس میں 6 ہفتے میں ہمارے جو سٹیٹڈ گولز ہیں اگر وہ اچیو نہیں ہوتے تو اس کے لیے امریکہ کے لیے پرابلمز ہو سکتی ہیں۔ پھر دوسرا ایک اس میں جو مین خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ گلوبل اسکیلیشن اگر ہوگی تو پھر کیا ہوگا، اور تیسری جو چیز ہے کہ ہمارے پاس ایگزٹ اسٹریٹجی کیا ہے کہ ہم اس جنگ سے باہر کیسے نکلیں گے۔ تو اس لیے ہمارے جو ایک گول ہے اس کا، پہلے تو وہ ہمیں چینج کرنا ہوگا کہ رجیم چینج والا ہم پبلکلی اگر یہ سٹینس لیتے ہیں اور نہیں ہوتا تو اس کے لیے بھی پھر امریکہ کے لیے یہ جو ہے وہ ان کو وہ اٹھانی پڑے گی، سبق اٹھانی پڑے گی۔ پھر دوسرا یہ کہ ہمیں جو ایگزٹ کے لیے بھی ایک اسٹریٹجی رکھنی چاہیے۔ بہرحال تو اس پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ ٹھیک ہے ایران کے اوپر اٹیک تو کرتے ہیں لیکن ہمیں ایک تو شارٹ رکھنا ہوگا جو ڈیوریشن آف وار ہے، دوسرا یہ کہ گلوبل اسکیلیشن بھی نہیں ہوگا، اور جو تیسرا سب سے امپورٹنٹ ہے ایگزٹ اسٹریٹجی کے طور کے اوپر ہمیں جو جیرڈ کشنر اور جو سٹیو وٹکاف کی کمیٹی ہے وہ ایرانیوں کے ساتھ مذاکرات جو ہے وہ قطع تعلق نہیں کرنا ہوگا، مذاکرات ساتھ ساتھ جاری رکھیں گے، تاکہ اگر ہم جو وار کے جو گولز ہیں ہمارے وہ اچیو کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہم مذاکرات کی جو پس پردہ یا جو بات چیت چل رہی ہوگی پیرالل میں اس کے تھرو ہم ایگزٹ کر کے جنگ سے باہر نکل جائیں گے۔ تو امریکہ کی جو اس وار پلان کے حوالے سے یہ پہلے دن سے یہ واضح تھا کہ یہ جو جنگ ہے اس کو لمبے عرصے تک نہیں چلانا بلکہ شارٹ ایک ہمارا جو مقاصد ہیں وہ کہ ان کے مقاصد پورے نہیں ہوئے، اور یہ ان کے جو میٹنگز ہیں اس میں یہ بتایا گیا نہ تو انہوں نے نیوکلیئر کے حوالے سے کوئی ایران سے ابھی تک کوئی بات چیت ہو سکی ہے، نہ ہی رجیم چینج ہو سکا ہے۔ تو یہ اب بنیادی طور کے اوپر جو ان کے جو صدر ٹرمپ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے یا بیانات دیے جا رہے ہیں، میں نے جو وینسڈے کو بھی بتایا تھا اسی پروگرام میں ہی کہ یہ تمام تر جو صدر ٹرمپ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں وہ اپنی پبلک کنزمپشن کے لیے ہیں، جبکہ ایران کی طرف سے بھی۔ تو اب بنیادی طور کے اوپر جو کچھ 2 سٹیپ جو پیچھے ایران بھی ہٹا ہے، جبکہ صدر ٹرمپ کی طرف سے جو ایک بنیادی چیز ہے وہ اس ٹائم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایران کا ہم نے بلاکیڈ کیا ہے اس سے ایران کو سگنیفیکنٹ ڈیمیج پہنچ رہا ہے اکنامکلی، اور یہ ہمارے پاس ایک ایسی لیوریج ہے کہ اس لیوریج کی بنیاد کے اوپر ہم اپنے خاص طور کے اوپر اور کچھ نہیں تو ایک فیس سیونگ کے لیے اور اس جو سیف ایگزٹ ہے اس جنگ سے وہ حاصل اس کے لیے نیوکلیئر کے اوپر کوئی بات چیت کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بارگیننگ چپ کے طور کے اوپر بلاکیڈ والا جو معاملہ ہے اس کو وہ کرتے ہوئے یہ مزید اس میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نیگوسیشن مزید ہوں گے، اور ایکسپیکٹڈ میں یہ سمجھتا ہوں ایٹ لیسٹ کہ جو مڈ آف مئی ہے جب یہ صدر ٹرمپ نے چائنا جانا ہے اس سے پہلے کچھ نہ کچھ ایٹ لیسٹ بریک تھرو ایسا ہو جائے گا کہ دونوں جو پارٹیز ہیں وہ ایک تو بات چیت کے لیے بھی، جس طرح ایران نے ابھی نیو جو پروپوزل ہے اس میں اسلام آباد آنے کا کہا ہے، تو ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ یہ مڈ آف مئی میں کوئی بڑا بریک تھرو یا کوئی اس حوالے سے یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا۔ مزید اس کے اوپر بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بے نظیر پہلے کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ علینا، میں ابھی جیسے فخر بتا رہے تھے کتنا انٹرسٹنگ ہے کہ اسرائیل کے اخباروں میں کہا جا رہا ہے ہمیں تو امریکہ نے کہا تھا، اور وائٹ ہاؤس کی طرف سے بیان آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اسرائیل نے کہا تھا، ہم تو اسرائیل کی ریکویسٹ پہ ہم نے اس کا حملہ کیا ہے۔ دوسری بات جلدی سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مزہ صاحب جیسے کہہ رہے تھے کہ یہ شاید جو کانفلکٹ ہے یہ فریز کر جائے اور ایسے ہی چلتا رہے۔ مجھے پتہ نہیں ویسے آگے کیا ہوتا ہے، لیکن مجھے مشکل لگتا ہے اس لیے کیونکہ جب سے امریکہ نے بلاکیڈ کیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں تیل کی قیمتیں زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہیں، جس کا اثر صرف ایران پہ نہیں امریکہ کے بھی ووٹرز پہ پڑا ہے، اور وہاں پہ مڈ ٹرم الیکشنز ہونے والے ہیں۔ ان کو یہ فرق نہیں پڑتا کہ ٹرمپ ایران کی جنگ جیتتے یا نہیں جیتتے، ان کو یہ فرق پڑتا ہے کہ وہ گیس کتنے کی خرید رہے ہیں۔ پہلے جب ایران کے کنٹرول میں تھا اسٹریٹ آف ہرموز تو پھر بھی کچھ جو شپس تھیں ان کو وہ گزرنے دیتے تھے، جس کی وجہ سے تھوڑا بہت تیل جو تھا مارکیٹ میں آ رہا تھا، لیکن جب سے امریکہ نے بلاکیڈ کیا ہے تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اس کا جو فرسٹریشن ہے وہ جو ایک امریکہ میں اس وقت کے اس مسئلے کو کسی نہ جلد حل کریں، وہ کچھ نہ کچھ یا تو ایسکیلیشن کے ذریعے یا کسی طریقے کے ذریعے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، یہ تو جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ امریکہ اسرائیل کا کہیں نہ کہیں کہتا ہے کہ ہم نے اس کی وجہ سے کیا یا ہم نے کوئی اور مقاصد تھے، نیوکلیئر مقاصد تھے جس کی وجہ سے جنگ میں اترے، لیکن اسرائیل بار بار اپنی پبلیکیشنز میں کہتا ہے کہ امریکہ کی وجہ سے۔ تو ہم نے آئی تھنک ڈیورنگ دا ویک بھی ڈسکس کیا ہے کہ امریکہ نے اپنی جو بھی کنگریشنل ایک رپورٹ جمع کروائی ہے اس کے اندر اعتراف کیا ہے، یہ سبمیشن دی ہے کہ ہم اس جنگ میں ایران کے تحفظ کے لیے اترے ہیں۔ سو اٹس ان رائٹنگ ناؤ ایٹ لیسٹ امریکہ کے اندر۔ ایک اور چیز بے نظیر، کوئکلی کمنگ بیک، ایک سیکنڈ فخر صاحب، ایک سیکنڈ بے نظیر ایک چیز بتائیے گا، ہم ٹرمپ کا ممکنہ دورہ چین انتہائی اہم ہے،
اس کے اگر پرسپیکٹیو میں سارے معاملے کو دیکھیں، ڈو یو تھنک کہ یہ معاملہ ختم کرنا اس سے پہلے ٹرمپ کی ترجیحات میں ہوگا اور اس کی وجہ سے چیزیں ایسکلیٹ ہو ایٹ لیسٹ تھوڑا سا جلدی ہو سکتی ہیں، یا پھر اگر ہارموز اسی طرح سے بلاکڈ رہتا ہے جس طرح ابھی ہے اور دورہ ہوتا ہے تو کیا اس کا کوئی فال آؤٹ ہو سکتا ہے یا وہ بیڈ آپٹکس ہوں گے امریکہ کے لیے؟ یہ دورہ کس طرح سے اثر انداز ہو سکتا ہے ان مذاکرات کے اوپر؟ علینا، یہ کہا جا رہا تھا کہ اس دورے سے پہلے 14 یا 15 مئی کو ہے یہ دورہ، اس سے پہلے ٹرمپ چاہتے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس مسئلے کو حل کیا جائے اور اسٹریٹ آف ہرموز کو کھلوایا جائے، لیکن کیونکہ ایسا نہیں ہوا تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو بھی سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ، پہلے بھی انہوں نے اپنا یہ جو چائنا کا دورہ تھا یہ پوسٹ پون کیا تھا، آگے کر دیا تھا، ہو سکتا ہے کہ ایسا دوبارہ بھی کیا جائے، کیونکہ آپ دیکھیں جو ایران کے اوپر اکنامک پریشر ڈالا جا رہا ہے اس میں چائنا کی کمپنیز پہ بھی سینکشنز لگائے جا رہے ہیں، تو ان کے دورے سے پہلے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ پوسٹ پون کر لیں، کیونکہ ابھی ان کے پاس، کیونکہ چائنا جو ہے یہ اسٹریٹ آف ہرموز کا جو ایشو ہے اس کو کافی زیادہ اٹھائے گا اگر ڈونلڈ ٹرمپ چائنا آئے۔ ایبسلیٹلی۔ فخر، علینا، یہ جو آپ بات کر رہی تھی نا کہ امریکہ اسرائیل کے اوپر یہ سارا وہ ڈال رہا ہے، ملبہ ڈال رہا ہے کہ اسرائیل نے یہ جنگ میں دھکیلا ہے امریکہ کو اور اسرائیل امریکہ کے اوپر، اسی یہ جو تحقیقاتی رپورٹ تھی اس میں یہ بتایا گیا کہ بنیادی طور پہ ٹرمپ جو ہے وہ کیوں انہوں نے جنگ کے لیے یہ فیصلہ کیا، 2 ایونٹس ایسے تھے جس کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا امریکی جو لیڈرشپ تھی اس کی طرف سے۔ پہلا یہ تھا کہ جو ایران کے اندر پروٹیسٹ ہوئے اس میں جو موساد کی طرف سے بریفنگ دی گئی اور نیتن یاہو نے جو بریفنگ دی کہ جو اس ٹائم پروٹیسٹر ہیں وہ کامیاب ہو رہے ہیں، انہوں نے بڑا سگنیفیکنٹ جو پورشن ہے ایران کے اندر وہ بڑی بڑی بلڈنگز اور ان کے اوپر قابض ہو گئے ہیں، تو یہ دس از دا رائٹ ٹائم۔ اسرائیل کے جو موساد کے چیف تھے اور پرائم منسٹر انہوں نے بھی ٹرمپ کو یہ کیا، اور دوسرا جو اس میں ایک امپورٹنٹ ایونٹ جس کی وجہ سے ٹرمپ جو ہے وہ اوور کانفیڈنٹ ہو کے ایران کے اوپر حملے کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا، وہ تھا وینزویلا والا جو آپریشن تھا، کہ انہوں نے سمجھا کہ ہم جو ایران کے اوپر بھی اسی طرح کا جو ہے وہ ایک شارٹ جو ہے وہ کر کے ملٹری آپریشن اور اس کے بعد ہم اپنے جو مقاصد ہیں، تو یہ 2 ایونٹس ایسے تھے جس کی وجہ سے یہ امریکہ جو ہے وہ انہوں نے وہ پش کیا اس کو اور اس پہ جو جنگ کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے جی، لیکن مزید صاحب دیکھیے، پہلی چیز یہ کہ یہ امریکہ کو اور اسرائیل کو دونوں کو ایک چیز کا اندازہ ہوا اس جنگ سے کہ وہ جنگی محاذ پہ اس طرح شکست نہیں دے پائے ایران کو۔ دوسرا ان کو اندازہ ہوا کہ وہ تمام تر کوششوں کے باوجود جو جنگ سے پہلے بھی ایران میں ایک انریسٹ کریٹ کیا گیا، رجیم چینج نہیں کروا سکے۔ یہ جو دونوں چیزیں ہیں اس کا ایکسپیرینس ہونے کے بعد وہ ایک ٹائم بریک چاہتے تھے، اور آپ دیکھیں کہ ان لائک ان غزہ اور لبنان کہ جہاں معاہدہ ہوا اور اس کے باوجود بھی غزہ میں بمباری شروع رہی، ایران کے ساتھ جو جنگ بندی ہوئی اس کے بعد ہم نے نہیں دیکھا کہ اسرائیل نے اس پہ اٹیک کیا ہو، اور اس کی بڑی بنیادی وجہ مجھے یہ لگتی ہے کہ دونوں امریکہ کو بھی اندازہ ہو گیا کہ ایران نہ وینزویلا ہے اور نہ عراق ہے، لہذا ایران کو اگر آپ نے وہ کرنا ہے، اور جو انہوں نے کیا بعد میں جیسے اسٹریٹ آف ہرمز کو بلاکیٹ کیا، وہ واقعی ایک ایسا ہی اسٹریٹجی تھی امریکن پوائنٹ آف ویو سے جس نے ایران کو ہرٹ کیا۔ جی اچھا، آپ نے لیبنان کا جو معاملہ اٹھایا یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ بے نظیر، ڈو یو تھنک کہ لیبنان ابھی بھی جو ڈسکشنز ہیں، مذاکرات ہیں، اس میں ایک اہم پوائنٹ ہے گیون دا ہوتھی فیکٹر، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت جو سیز فائر ہوا تھا براہ راست لیبنان اور اسرائیل کے مذاکرات کے بعد، وہ تو ٹھہر نہیں پایا۔ علینا، امپورٹنٹ فیکٹر ہے، لیکن میری رائے میں پرائیورٹی ابھی بھی سینکشنز ہے ایران کی، اور ویسے بھی ابھی کوئی جنگ بندی تو ہوئی نہیں ہے لیبنان میں، لیکن مجھے لگتا ہے ابھی ان کے لیے ایک اکانومی اپنی جو ہے وہ ٹھیک کرنا وہ سب سے زیادہ ضروری ہے، یہ باقی سارے جو ہیں یہ سیکنڈ پرائیورٹی پہ ہیں ایشوز۔ بیکاز اس وقت جب ہم ایک بڑے مبہم سے یا پھر ایک گرے ایریا میں ہیں جہاں پر سیز فائر ٹھہرتا ہے نہیں ٹھہرتا، دھمکیاں بھی ہیں، اور دوسری طرف کچھ مذاکرات کی بھی کوشش ہو رہی ہیں، ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس میں جو دیگر گروپس ہیں جو کہ پشت پناہی یا مدد بھی کر رہے تھے ایران کی،
वाइस वर्सा, उनके ऊपर और उनकी सपोर्ट किस तरह से इस सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट के बाहर उस जाता है, दिस इज़ गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर एज़ वेल। बहरहाल जी, हमारे तज्जियाकारों की आपने इसके बारे में राय जानी। थोड़ा सा पैनल डिवाइडेड है, लेकिन ज़्यादा सेंस इसी की पाई जा रही है कि शायद ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं इससे कोई ना कोई ब्रेक थ्रू निकले। शायद उतनी जल्दी रिजल्ट्स ना आए जितना एक्सपेक्टेड था, लेकिन कोई ना कोई ब्रेक थ्रू के इशारे ज़रूर मिलते हैं। लेकिन ये भी बेनज़ीर की तरफ से भी और इरशाद भट्टी साहब की तरफ से भी ज़ाहिर किया जा रहा है इम्कान कि शायद कोई शॉर्ट स्ट्राइक हो सकती है अगर फुल फ्लेज जंग नहीं तो। विद दैट अपनी राय का इजहार सोशल मीडिया पे कीजिएगा। हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।